नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा हूद में आयत नंबर 6 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे और अल्लाह की तौफ़ीक से ही आज हमारा 12वां पारा जो है उसका भी आगाज़ होगा। अल्लाह की इरशाद फरमाया, वमा मिन दाअबति फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। और ज़मीन में कोई चलने फिरने वाला जानदार नहीं मगर ये कि उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है और वो उसके ठहरने की जगह को और उसकी अमानत या सपुर्दगी की जगह को भी जाने हुए या जानता है। हर बात किताब रोशन में दर्ज है। इससे पिछली आयत में अल्लाह करीम ने इस बात का इजहार किया था, ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह करीम वो ज़ात है कि हर उस तुम्हारे अमल को, हर उस फ़ेल को जानता है जो तुम छुपा कर करते हो या तुम ज़ाहिर करके करते हो। और वो ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जो तुम्हारे दिलों के अंदर हुए छुपे हुए भेदों को भी खूब अच्छी तरह जानता है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने ये तमाम ज़मीन पर रहने वाले, बसने वाले जो जानदार हैं, वैसे तो दाबा का लफ्ज़ आमतौर पर छुपाए के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मगर चूँकि वो रज़ाक सारी कायनात की जानदारों का है तो लिहाजा मुतरजमीन ने यहाँ पर इसका तर्जमा ज़्यादातर ने जानदार ही किया है कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने भी जानदार हैं, अल्लाह ये फरमा रहा है कि उनका रिज़्क़ जो है वो मेरा ज़िम्मा करम पर है। और वो ज़ात एक ऐसी है कि वो उसके ठहरने की जगह और फिर उसकी सपुर्दगी की जगह, मुस्तक़र्र को होता है जहाँ पर इंसान आकर करार पकड़ता है, ठहरता है, क़याम करता है। किसी सफ़र से चल रहा है, फिर रहा है, जहाँ पर इंसान आकर क़याम करता है या उसकी क़याम का समझ ले कि हर जानदार के रहने की जगहों को भी रब्बे करीम जानता है। और सपुर्दगी से मुराद वो जगह जहाँ पर जाकर उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम होना है, अल्लाह उस जगह को भी जानता है कि हयात में जो जिस मुकाम पर वो ज़िंदगी बसर करता है, जहाँ पर रहता है, रब करीम उसके मुकाम को भी जानता है। और जहाँ जाकर उसकी सपुर्दगी होगी या ज़मीन का सपुर्द किया जाएगा, यहाँ उसको मौत आएगी, उसका वक़्त ख़त्म होगा, उस मुकाम को भी रब्बे करीम जानता है। और ये अल्लाह करीम ने इस बात को क्यों किया कि जो रज़ाक है, जो रिज़्क़ देने वाला है, जब वो कह रहा है कि हर एक का रिज़्क़ मेरे ज़िम्मा करम पर है, तो जब रिज़्क़ पहुंचाना है तो उस ठिकाने का भी तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ मेरी मखलूक है जिसको मैंने रिज़्क़ पहुंचाना है। तो ये अल्लाह करीम बात बता रहा है कि मैं जानता हूँ, अगर मैं रज़ाक हूँ, रिज़्क़ पहुंचाने वाला हूँ, तो अपनी मखलूक के ठिकाने को भी जानता हूँ और हर एक के ठिकाने को जानता हूँ। ज़मीन की मखलूक़ात में जितनी भी मखलूक़ात, कुछ तो ऐसी हैं जो ज़ाहिर हमें नज़र आती हैं। सबसे बड़ी मखलूक तो हम हैं, अल्लाह की अशरफुल मखलूक़ात जिसको कहा जाता है, इंसान जो चलते फिरते नज़र आते हैं। उसके अलावा जो मखलूक़ात हम ज़मीन पर देखते हैं जो ज़ाहिर हमें नज़र आती हैं, ये चंद मखलूक़ात हैं। लाखों की मखलूक़ात में से ये चंद मखलूक़ात हैं जो हमारे सामने हैं। ऐसी लाखों मखलूक़ात हैं जो पोशीदा हैं, जिनको हमने ना कभी देखा ना कभी जाना, उनको भी रब्बे करीम जो है वो रिज़्क़ पहुंचाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ एक रवायत दर्ज की जाती है, तफासीर की कुतुब में इमाम राजी ने इसको नकल किया। आप फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ कलाम कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे रब्बे करीम के साथ, अल्लाह की मुलाकात के लिए गए हुए थे। तो उनके दिल में ऐसे ही ख्याल आया कि घर वालों का पता नहीं उन्होंने कुछ खाया कि नहीं, पकाया कि नहीं, इस तरह का ज़हन में ख्याल आया।
تو رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے موسیٰ یہ جو سامنے پتھر ہے پہاڑ کا ٹکڑا ہے اس پر اپنا عصا مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے ایک پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے آ گرا. پھر اللہ کے نے ارشاد فرمایا اس پر ایک اور دفعہ عصا مارو, دوبارہ عصا مارو. پھر عصا مارا, اس میں سے مزید ایک چھوٹا ٹکڑا علیحدہ ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک دفعہ پھر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اس عصا کو مارا تو اس پتھر کو جب ٹوٹا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا ننھا سا چونٹی کی مانند جو تھا ایک جاندار وہ نظر آیا, اور اس کے منہ میں کھانے کی لائق کوئی چیز تھی. اور پھر رب کریم نے, وہ لکھتے ہیں امام راضی کہ رب کریم نے اس کا جو کلام تھا نا وہ بھی سنوایا اس کو, موسیٰ علیہ السلام کو. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیڑے کا کلام جو تھا رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا. وہ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا ہے, میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں. اب ذرا اندازہ کریں نا کہ ہم نے تو خود یہ بھی خود ساختہ ہی ہے جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے رزق کما کے لاتے. یہ ہمارا وہم ہے. ہم اس وہم کا شکار ہیں کہ جیسے میں محنت کرتا ہوں تو میں رزق کما کے لاتا ہوں تو میں خود بھی کھاتا ہوں اور بچوں کو بھی کھلاتا ہوں. یہ گمان جو ہے ہمارا وہم ہے. یہ وہ کہتا ہے رزاق میں ہوں. انسان کو محنت کرنے کا حکم ضرور دیا گیا, کوشش کرنے کا حکم ضرور دیا گیا, لیکن جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں رزاق میں ہوں یا کمانے والا میں لے کر آتا ہوں اور کماتا ہوں اور بچوں کو کھلاتا ہوں, یہیں پہ ٹھوکر کھا جاتا ہے, پھر پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر عقیدہ وہ ہو نا, وہ جو رب کہہ رہا ہے واللہ خیر الرازقین, اور اللہ جو ہے وہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا, اگر عقیدہ یہ ہو تو پھر رزق کہاں کہاں سے آتا ہے یہ انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو یہ ایک اللہ کریم کی فطرت ہے کہ انسان کو اس نے کہا کہ تو صحیح کر, تو کوشش کر, مگر رزاق جو ہے وہ وہی ہے جو ان کا رزاق ہے جو کوئی کام نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا پرندے صبح جنگلوں میں سے اٹھ کر آتے ہیں پرندے اپنے, یہ آپ کے پاس بیلا ہے نا, اتنا بڑا بیلا ہے, کبھی آپ صبح اپنے نظارہ کیا کس طرف سے جب دریا کی طرف سے پرندے اڑ کر آتے ہیں صبح صبح, کئی ہزاروں کی تعداد میں پرندے ہیں جو اڑ کر آتے ہیں, سارا دن گھومتے پھرتے ہیں, اپنا ٹکر پانی جو ہے کرتے ہیں, جہاں جہاں اللہ کریم نے ان کا رزق رکھا ہوتا ہے وہاں سے کھاتے ہیں اور شام کو اپنے واپس گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کون سی محنت کی, کون سا کاروبار کیا, کون سا بزنس کیا؟ چونٹیاں ہیں, مکھیاں ہیں, مچھر ہیں, یہ ہماری زندگی میں جو ہمیں نظر آتے ہیں. یہ گلیوں میں یہ جو کتے بلیاں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہے نا, تو کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ تو اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بندے یہ تو خیال رکھ ذہن میں بات کہ اصل جو رزق کا ذمہ ہے وہ میرے ذمہ کرم پر ہے, میں پہنچاتا ہوں, اور میں ہر جس کو میں نے رزق پہنچانا ہے اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں. امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ان کے ساتھ ان کے 2-3 ساتھی جو تھے وہ مدینہ میں ہجرت کر کے جب تشریف لائے نا, تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کسی کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر عرض کریں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, کچھ عنایت فرمائیں, کچھ بندوبست کریں. تو وہ شخص جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جب جا رہا تھا تو رستے میں کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, یہ آیت تلاوت کر رہا تھا. تو اس شخص کی کانوں میں جب یہ بات پڑی نا, یہ آیت کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو, تو وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا کہ چپاؤں کو جو رزق پہنچانے والا ہے اس کے لیے انسانوں کو رزق پہنچانا کون سا مشکل ہے, تو ہمیں بھی وہی رزق پہنچائے گا جو رزق دینے والا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. تو وہیں واپس چلے گئے. جب وہ واپس چلے گئے کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی آیا اور پکا ہوا گوشت اور ساتھ روٹیاں اٹھائی ہوئی تھی اس نے, اور لے کر ان کو کہا کہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے. انہوں نے سیر ہو کر کھایا, اور کھانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو بچ گیا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیتے ہیں, کسی اور کے کام آ جائے. تو وہ بچا ہوا جو بام تھا وہ لے کر وہ گوشت بھی اور روٹیاں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا تھا, ہم نے سیر ہو کے کھا لیا, اب یہ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا تمہیں نہیں بھیجا, میں نے تو کھانا
تو آپ نے پوچھا، وہ جو شخص تھا جو ساتھ تھا اس نے بھی بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا تھا آپ کی بارگاہ اقدس میں، تو میں جب رستے میں آ رہا تھا تو یہ میں نے تلاوت سنی تو میں واپس چلا گیا کہ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو پھر وہ تو خود ہی بندوبست کر دے گا، جو چھپاؤں کو عطا کرتا ہے وہ انسانوں کو بھی عطا کر دے گا۔ تو کہتے ہیں یہ ماجرا ہوا، میں واپس چلا گیا، میں نے جا کر اپنے دوستوں سے کوئی بات نہیں کی، اسی اثناء میں بندہ جو تھا کوئی وہ لے کر آیا کھانا، وہ ہم نے کھایا اور باقی جو ہے وہ ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہو گئے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا تمہیں رب کی طرف سے عطا کیا، یعنی کہ یقین کی حد تک، ایمان کی حد تک بندے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق جو ہے وہ میرا رب کریم کے پاس ہے، وہ جہاں سے وہ دیتا ہے انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ جو ساری کائنات کے جانداروں کو، جانوروں کو پال رہا ہے، وہ انسانوں کو پالنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ پال رہا ہے اور اسی کی طرف سے ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں، اور جس جگہ پر جا کر اس نے زندگی کو سپرد کرنا ہے، اپنی زندگی کو، اس مقام کو بھی جانتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کی موت کسی زمین میں ہو تو اس کی ضرورت اس کو وہاں پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ جس مقام پر اس بندے کی زندگی کا اختتام ہونا ہے، اگر وہ اس مقام پر نہ بھی ہو تو موت جو ہے نا وہ ضرورت بن کر اس کو وہاں پر لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ملک الموت جو تھے وہ اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آئے تو سامنے دیکھا ایک شخص جو تھا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اسرائیل کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ خیر جب اس کو غور سے ایسے کر کے دیکھا نا شخص کو تو وہ ڈر گیا، وہ شخص جو تھا اسرائیل علیہ السلام کے جلال سے نا وہ خوف کھا گیا۔ اب یہ دیکھیں رب کریم کا نظام، جو حدیث مبارک میں نے بتائی نا آپ کو، اور جو اللہ فرما رہا ہے کہ جس جگہ اس نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کے کہ شخص کو دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کسی ایسی مقام پر سیف جگہ پر پہنچا دیں، فلاں جگہ پر مجھے پہنچا دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کسی جن کو کہا، فرید کو کہا کہ اس کو لے جاؤ یار، اٹھا کر وہاں چھوڑا۔ تو اس کو اٹھا کر وہاں پر چھوڑا۔ جیسے وہاں پہنچا تو وہاں پر جا کر اسرائیل نے اپنا کام جو تھا وہ کیا مکمل، اس کی جان قبض کر لی۔ تو یہ مقام ہے کہ جب انسان جس جگہ پر رب کریم نے اس کا آخرت کا مقام لکھا ہوتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کی ضرورت خود اس کو وہاں پر لے جاتی، اور جب اس جگہ کے منتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ اس کی روح کو قبض فرما لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی کہ اے رب، یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے پاس ودیت رکھا تھا، امانت رکھا تھا۔ یعنی کہ جو انسان کا یہ وجود ہے نا، یہ جس زمین میں جائے گا وہ زمین اس کو امانتاً اپنے پاس رکھے گی۔ ہم تو ظاہر یہ دیکھتے ہیں نا، ظاہر جب ہم جاتے ہیں کبھی نئی قبر کھودنے کے لیے تو ہمیں نظر آتا ہے اس میں سے ہڈیاں نکل آتی ہیں، کھوپڑی نکل، ظاہری زمین جو ہے وہ انسان جو ہے مٹ چکا ہے، اس کا گوشت پوشت ہر چیز ختم ہو گئی ہے، مگر یہی زمین دوبارہ جو ہے اسی انسان کو باہر نکالے گی۔ اور جب اللہ کا امر ہوگا قیامت کے بعد، جب اکٹھے کیے جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا تو اللہ کن کہے گا تو یہ جتنے ہیں زمین میں دفن کیے ہوئے وہ سارے قبروں میں سے نکل کر اللہ کی طرف سے باہر آ جائے گا۔ اللہ کا فرما رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین کہے گی کہ مولا یہ میرے پاس امانت تھی جو میں نے تمہیں واپس لوٹا دی، تو وہ واپس زمین لوٹا دے گی۔ تو یہ اللہ کی بات سمجھانا چاہتا ہے کہ رزق بھی میرے ذمہ کرم پر ہے، اور تمہیں جس مقام پر بھی ہو میں اس مقام کو بھی جانتا ہوں، میں اس جگہ پہ تم کو رزق پہنچاتا ہوں، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ اور تمہاری آخری مقام جو ہے میں اس مقام کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہ ہر بات جو ہے کتاب روشن میں درج کی جا چکی ہے کہ اللہ کریم نے وہ لوح محفوظ جو ہے نا اس میں ہر چیز جو ہے اس کو رقم کر رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں تخلیق کیا، اور اس کا تخت پانی پر تھا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے،
اور اگر آپ یہ فرمائیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے یہ تو صریحاً جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ رب کریم ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یہ وہی ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اس کا جو تخت تھا، عرش جو تھا، وہ پانی پر تھا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جب کچھ بھی نہ تھا تو سب سے پہلے جو اللہ کریم نے جو کے پاس جو چیز تھی رب کریم کی ذات کے بعد، وہ اللہ کا تخت تھا، اللہ کا عرش تھا، اور پانی پر تھا۔ عرش تھا اور پانی پر تھا، تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ تخلیقات میں سے جو پہلی تخلیق تھی وہ اللہ کریم کی پانی تھی، اور پانی کو ہی اللہ کریم نے زندگی کہا کہ پانی سے ہی انسان کی زندگی ہے۔ یہ پانی جو ہے یہ مرکزی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پانی کے اوپر تھا میرا عرش، یعنی کہ آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے، یہ کائنات باقی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کا عرش تھا، وہ پانی پہ تھا، اور اللہ اس پہ استوا کیے ہوئے تھا۔ اللہ یہ فرما رہا کہ وہ رب ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ جو 6 دن کہا جاتا ہے نا، یہ بھی تقدیراً اندازاً کہا جاتا ہے دن، کیونکہ جب یہ کائنات ہی وجود میں نہ تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، تو دن اور رات کا تعین کیسا؟ یعنی کہ دن اور رات کا تعین تو ہم کرتے ہیں سورج سے، سورج نکلا تو دن آ گیا، غروب ہو گیا تو رات ہوگی، دوسرے دن نکلا تو دوسرا دن آ گیا۔ جب یہ سورج اور چاند بھی نہ تھا، یہ سارا نظام شمسی ہی نہ تھا، تو پھر دن کیسا؟ جی تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا، وہ کون سے 6 دن ہوں گے؟ تو یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے انسان کو نا یہ بات کی کہ جیسے تم تعین کرتے ہو نا دن کا اپنا ایک ورکنگ ڈے جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح کے دن تھے، 6 دنوں میں نے یہ مکمل کیا۔ وہ 6 دن کیسے تھے، ان کی معیار کیا تھی، ان کی مقدار کیا تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ مگر اللہ فرما رہا ہے کہ 6 دنوں میں ممکن ہے کہ یہی 6 دن ہو جو آج ہم گنتے ہیں 24 گھنٹے کا دن یا 12-16 گھنٹے، ممکن ہے یہی دن ہو۔ اللہ کے لیے تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ اتنے لمحے میں وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں سارا کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی دست قدرت میں ہے سارا معاملہ۔ تو یہ انسان کو سمجھانے کے لیے جب انسانوں سے بات کی جاتی ہے تو انسانوں کے جو زندگی کے معاملات کے مطابق جیسے چلتے ہیں ویسے ہی مثال دے کر سمجھائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں کر کہا کہ 6 دنوں میں نے اس کو تخلیق کیا، اور ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے یہ دنیا جو ہے یہ مکمل ہوئی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ کس لیے یہ کیا؟ تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے بہتر کون ہے۔ تو یہ زمین پر انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، ایک تو کائنات ساری سجائی ہی انسان کے لیے گئی، یہ سارے جو اللہ کریم نے زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ساری تخلیقات کی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے بندے تیری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں تمہیں آزماؤں، اب دیکھوں کہ تیرے لیے یہ ساری بزم جو میں نے سجائی ہے اور تجھے پیدا کیا ہے اور زمین پر تجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اب تم میں سے کون ایسا ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، کس کے عمل اچھے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری زندگی جو انسان کو تاکہ جو نظر آتی ہے، اس کا مین مقصد جو ہے وہ انسان کی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، کہ بندہ اب کرتا کیا ہے، زندگی کیسے بسر کرتا ہے۔ پھر ایک ضابطہ حیات رب کریم نے پہلے ہی دن جو ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو ضابطہ حیات ساتھ بھیجا، اسی دن سے اللہ کریم کا یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ جو نبی آتا ہے وہ ضابطہ حیات ساتھ لے کر آتا اپنی امت کے لیے بتانے کے لیے۔ تو پہلے ہی دن بتا دیا گیا کہ یہ گناہ کا رستہ ہے، یہ جو ہے نیکی کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، یہ حق کا رستہ ہے۔ اس طرح کی زندگی اگر بسر کی جائے گی تو جنت تمہارا مقدر ہوگی، اگر اس طرح کی زندگی بسر کی جائے گی تو دوزخ تمہارا مقدر ہوگی۔ اور یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے یہی نظام جو تھا، یہی پیغام جو تھا، ہر نبی اور ہر رسول لے کر امتوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ اور جو ہمارے پاس اللہ کا کلام پڑا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سبب جو ہمیں ملا، اس میں بھی یہی پیغام ہے۔ وہی پیغام جو آدم علیہ السلام کو ملا تھا، وہی پیغام آج ہمیں بھی یہی ملا ہے کہ کون میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اعمال میں تم سے بہتر ہے۔ تو اللہ کریم یہ جب کلام کرتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عمل میں تم سے بہتر تم میں سے کون ہے، تو بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اعمال صالح کے مالک ہوں گے،
ان کو دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کہ دوسرے پارے میں اگر بات کی جائے نا کہ رب کریم ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو نیک اعمال کر کے دنیا سے وہاں پر جاتے ہیں. دیکھے گا تو سب کوئی، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اس میں چھپی ہوئی بات ہے نا یہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے بہتر اعمال کون کرتا ہے. تو اب بہتر اعمال جو کرنے والے لوگ ہیں رب کریم ان کا منتظر ہے وہاں پر. اللہ بھی انتظار کر رہا ہے جیسے ہم اللہ کو منتظر ہیں نا ملنے کے. نیک لوگوں کا اللہ کریم منتظر ہے، اللہ بھی انتظار کر رہا ہے ان لوگوں کا. وہ نیک صالح عمل کرنے والے ہیں، اللہ بھی ان کے دیدار کا اور ان کی ملاقات کا مشتاق ہے جس طرح انسان مشتاق ہوتا ہے. تو یہ محبت جو ہے نا دو طرفہ ہے، یاد رکھیے، یک طرفہ نہیں ہے. جو بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے. تو جس قدر اشتیاق انسان کا ہوگا نا بندے کا ہوگا رب کریم سے ملاقات کا، اسی قدر اشتیاق رب کریم کو بھی ہوگا اس بندے سے ملاقات. تو اللہ کہتا ہے کہ بس میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں. اب یہ آزمائش کے مرحلے میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا یاد رکھیے گا یہ دونوں طرح سے آتی ہے. چاہے تو وہ سختی دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دے، تمہیں آزمائش میں لے آئے، تمہارا پیپر لے لیں، چاہے تمہیں فراوانی دے کر تمہیں آزمائش میں لے آئے. بہت زیادہ عطا کاٹ کے بھی وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ کرتا کیا ہے، یا بھوک اور افلاس میں ڈال کر بھی دیکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا اس پر تعجب ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے. یعنی کہ اگر مصیبت اس پر آئے، اگر اللہ کریم اس کو عطا کرے، خوشی دے، راحت دے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، صحیح لفظ تو نہیں، مفہوم یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جب رب عطا کرتا ہے ان کو تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اور جب رب کبھی اس کو کسی مصیبت میں یا غم میں یا دکھ میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. تو بندہ مومن کے لیے دونوں ہی طرف خیر ہے، مگر یہ بندہ مومن کی صفت ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ رب کریم پر راضی رہتا ہے. مل جائے تو شکر کرتا ہے، نہ ملے یا چھن جائے تو اس پر صبر کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کریم دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں اب تم میں سے عمل صالح کون، اچھے اعمال نہیں، احسن بہتر عمل. ایک ہوتا ہے عمل کرنا، نیکی کرنا، ایک ہوتا ہے نیکی کی معراج پر انسان ہو، نیکی بھی کرے تو اس کو کمال درجے پر لے کر جا کے کرے، وہ عمل احسن عمل. ہر بات میں جو ہے وہ انسان ایک مقام پر جا کر رب کریم کے ہاں پیش ہو. تو جو بندہ نیک اعمال احسن عمل کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں ان کو ملنے کا مشتاق ہوں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ کافروں سے یہ بات کہتے ہیں نا کہ تم نے مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو، یہ تو جو ایمان جس کو نصیب نہیں ہوا نا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں نے کھڑا ہونا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جب انسان ایک مر گیا، مٹ گیا، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھے نا، ہم تو زندہ دفن کر کے آتے ہیں نا، وہ بھی تو ہیں جو زندہ جلا دیتے ہیں اور پھر راکھ اٹھا کر سمندر میں دریا میں پھینک دیتے ہیں. تو وہ کہیں وہ کیسے مانے اس بات کو کہ جس کو جلا دیا، راکھ بنا دیا، سمندر میں ڈال دیا، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو یہ یقین کرنا ظاہری طور پر تو عقلی طور پر مشکل ہے. عقل کے پیمانے پہ جب آپ تولیں گے تو کبھی نہیں مانیں گے اس بات کو، مگر اسی بات پر ایمان لانا یہی تو ایمان ہے کہ رب جب کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں اٹھاؤں گا زندہ اپنے سامنے کھڑا کروں گا، بالآخرۃ ہم یوقنون کا معنی بھی یہی ہے کہ ایقان کی حد تک انسان اس بات پر یقین کرے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو یہ بات رب کی سمجھا رہا ہے کہ جو نہیں مانتے اصل میں وہ کافر ہیں. ایمان والے کا جو ہے نا یقین اس بات پر کامل ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر برے عمل اور اچھے عمل کا میرا حساب کیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.